अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और बेसब्री से तेरे नाम पे मर जाऊं कि एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 10, बहुत ही हसीन एपिसोड। कल मुझे एक गैप चाहिए क्योंकि अगली एपिसोड थोड़ी सर्च वर्क में है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इसलिए मैं भी कल एपिसोड में ना दे सकूँ, लेकिन मैंने ये 3 दिन बहुत लॉन्ग एपिसोड दी है। आज की भी 40+ एपिसोड है, तो यकीनन आप मुझे एक गैप ज़रूर देंगे। तो जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ आज की हसीन तरीन एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमर मिर्जा एपिसोड 10 शुरू करते हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम्हें सदमा लाहक हो गया। वो सामने वाले की तासुरात से परेशान हुई तो बोले बिना ना रह सकी। बारान ने नजरें इस पर से हटाई। वो सारी कैफियत को अपनी आंखों में दफन कर गया। तुम हो तो बहुत सियानी, लेकिन फिर भी छोटी हो अभी। वो इसे देखते ही नरमी से मुस्कुराया। सांप का लाजवाबी गायब हुई। वो कैसे? वो जाने पर नजर हुई कि ये बारान ने क्यों कहा। क्योंकि तुम्हें कहना तो सब आ गया है दिलारा, लेकिन अभी तुम्हें ये समझ सीखनी है कि तुम्हारी किसी बात का सामने वाले पर किस तरह असर होता है। मैंने भी किताबें पढ़ी हैं। तुम्हें एक बात बताता हूँ, हम बहुत अच्छे बन जाएं, इंसाफ पसंद मसलहत के तहत कदम उठाने वाले, नेक परहेजगार, हकूक पूरे करने वाले, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें ये इदराक नहीं कि हमारे लफ्ज़ कैसा कैसा कर्ज छोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं। बाज़-औक़ात हम सारी मंजिलें तय कर लेते हैं, पर कहीं एक जगह कोई कांटा सा हमारे दामन से लिपट कर हमें रोक कर बांध लेता है। वो हमारे किसी लफ्ज़ का ना चुकाया कर्ज होता है, और यूँ रुकने से हम दौड़ में कहीं पीछे रह जाते हैं। वो उसके लफ्ज़ों से उलझी न थी, वो सिल्की लफ्ज़ थे जो ज़हन के रास्ते उतरते गए। नासमझी दूर खड़ी हाथ मलती रह गई, लेकिन इन लफ्ज़ों की समझ एक नया सरदर्द था। कम से कम दिलारा के लिए ज़रूर था। वो इससे क्या समझाना चाह रहा था वो बखूबी समझ गई थी। तुम कह रहे हो कि मैं मुंह फट हूँ? वो परेशानी एक तरफ करे, सीने पर हाथ लपेटे बोली तो वो सर हिला गया। दिलारा की आंखों में हफीफ सी हफकी उबर कर मासूम सी हुई। वो तो हूँ। अगले ही लम्हे वो फखरिया बोली, जबकि बारान ने यूं सर झटका जैसे कहना चाहता हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आओ तुम्हारा तारुफ करवाऊं, हाथ या बाजू कुछ पकड़ लो। अकेडमी में तो बड़े जोर से हाथ पकड़ा था तुमने मेरा। उसकी बात को भूलता कैसे? मौका मिला तो जता दिया, और अभी वो इकरार कर चुकी थी मुंह फट होने का, तो नफी कैसे करती? हाँ, क्योंकि सबको दिखाना था कि शोहर वाली हूँ अब। वो झूठ से गुरेज ही बरतती थी, जबकि ये रश्क भरा जुमला बस यही दिल जली बिना रश्क बोल सकती थी, और किसी के बस का ना था। मुझे भी दिखाना है अब कि बीवी वाला हूँ। वो भी हिसाब नहीं रखता था। उसने अपना मजबूत हाथ तजारती मफादाती मुस्कुराहट के संग इस सख्त दिल वाली के आगे फैलाया, जिसे दिलारा ने फौरन से थाम लिया, और अब इस पकड़ की मजबूती बारान की तरफ से थी। कहते हैं कुछ हाथ तब मिलते हैं जब उनके मालिकीन के दिल मिलने वाले हों। ज़हे नसीब। मुझे इसके बाद हाथ धोने पड़ेंगे। इससे पहले वो कदम उठाता दिलारा ने याद दहानी करवाई। शॉवर ले लेना, मेरा साया भी पड़ेगा ना, तो हर तरह का बचाव ज़रूरी है। मैं भी ऐसा ही करूँगा। वो साबित कर चुका था कि वो दिलारा से बड़ा मुंह फट है। जबकि वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, बारान के सब दोस्तों ने बैक वक्त आने वाले इन दो नफूस को देखा, जिनको साथ देखने के लिए ही जैसे अच्छे मौसम तरतीब पाते हों। वो सज रहे थे। हाथों के बंधन से हम पहचान तो गए, फिर भी बताओ बारान ये कौन है? अब ये मत कहना तुमने हम सबको खबर दिए बिना शादी कर ली। एक दोस्त छेड़ते से लहजे में बोला, जबकि दिलारा बिल्कुल संजीदा थी। उसे हरगिज किसी तारुफ की जरूरत न थी, पर वो मुतजस्सिस थी। आखिर वो कैसा तारुफ देगा? अच्छा तो नहीं दे सकता था। अरे जल्दी बताओ। बारान ने गर्दन मोड़कर दिलारा को देखा, और तभी एक और आवाज बुलंद हुई, तुम अच्छा तारुफ दे ही नहीं सकते मेरा। वो फिर से दिलारा की आंखों में झांका। वो इसे जैसे रूह तक झांकती नजरों में बसाए हुए था। वो खतरा थी।
گائز یہ مسز باران یلدرم ہے، ہمارا بھی بس نکاح ہوا تو شادی جب بھی ہوئی تم سب کو انوائٹ ضرور جائے گا۔ باران نے دلارا کی ساری سوچوں کو غلط قرار دے دیا۔ بہت جتنے انسلٹنگ جواب دے لے پر وہ لوگوں کے بیچ سے کبھی نیچا دکھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ سبھی دلارا سے آخر باری باری ملے، لڑکیوں نے حق کرے پیار لٹایا جبکہ وہ سارے وقت باران یلدرم کو دیکھتی رہی، حفیظ سی نظریں ملنے والے فرد پر ڈالتی، پھر سے یقین دہانی کو باران کی طرف۔ یہ تو چھوٹی سی لگ رہی ہے باران۔ اس بار ایک پیاری سی لڑکی نے دلارا کی معصومیت دیکھے اندازہ لگایا۔ ہاں جب میں یہاں سے گیا تھا یہ پیدا ہونے کے پروسیس میں تھی، چھوٹی ہے پر اب میری ہے۔ وہ حفیظ سا اسے جتا کر اختتام ڈرامائی محبت سے کر گیا کہ خود دلارا کو شک گزرنے لگا کہ یہ واقعی اس آدمی کی ایکٹنگ ہے یا اور کچھ۔ ارے تم دو کا کپل پھر بھی ہاٹ ہے، ایک اور کمنٹ آیا۔ وہ سب خوش گپیوں میں لگے تو دلارا نے سب سے ملنے کے بعد اجازت لی اور باہر آ گئی۔ وہ بھی میڈ کو کھانا لگانے کا کہے پیچھے ہی نکلا جہاں وہ اپنی جیکٹ کاؤچ پر سے جھک کر اٹھا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بے قرار سا پیچھے ہی لپکا تو دلارا پلٹی۔ بڑے بابا سے ملنے۔ وہ پلٹ کر بولی، ڈنر نہیں کرو گی ہمارے ساتھ؟ باران جس انداز میں پوچھ رہا تھا یوں تھا جیسے وہ یہ چاہ رہا ہو۔ دلارا چلتی ہوئی ٹھیک باران کے سامنے آ رکی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، تم جا کر انجوائے کرو۔ وہ رحم دلی کے موڈ میں تھی پر اب باران رحم سمیٹنے کے مزاج نہ رکھتا تھا۔ اگر مجھے انجوائے ہی کرنا تھا تو تم کیوں آئی پھر؟ کرونا سکون غارت بیلی ڈانس نہیں کروانا تھا؟ وہ گھر آئی مہمان سے بدلحاظی سے سوال کر گیا۔ جانتی تھی خود بھی ایسا کرتی ہے تو سہنے والے پیمانے کو بھی وسیع کیا۔ وہ ساری لڑکیاں اب تمہیں بکڈ ہو نظروں سے دیکھیں گی، اگر کوئی سنگل ہے بھی تو مجھے دیکھنے کے بعد تم پر لائن مارنے سے رہی، تو انجوائے تو تم نہیں کر سکتے اب وہ والا، باقی ہلکا پھلکا کر لو، حق ہے تمہارا۔ وہ بڑے مزے سے اپنی فکر ہٹنا بتاتی، اسے انجوائے کرنے کی عیاشی تھماتی مسکرائی، جبکہ باران امپریس ہوا کہ اتنی سی عمر میں یہ لڑکی اتنا سب سوچ بھی کیسے لیتی ہے۔ ٹھیک کہا، جاؤ مل لو۔ وہ اسے عجیب سے انداز میں کہتا پاس سے گزر کر جب کچن ہال کی طرف گیا تو دلارا نے اس کی جاتے ہی پھیلتی کولون کی خوشبو انہیل کی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیلیں۔ اس نے وہ پرفیوم یوز کی؟ یہ تو گیا۔ وہ حیرت کو جلد ہی سرور میں بدلتا محسوس کرتی سیڑھیوں کی طرف جب بڑھی تو باران جو میڈ کو کھانے کا کہے واپس آ رہا تھا باقاعدہ گھور کر گیا۔ وہ سیدھی اسماعیل یلدرم کے روم کی طرف آئی اور دروازے کے پاس رکے دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے نرم اجازتی آواز بلند ہوئی تو دلارا نے اندر قدم رکھے۔ اسماعیل اسے دیکھ کر کتاب ایک طرف رکھے شوق ہوتے اٹھ بیٹھے۔ دلارا تم یہاں؟ ان کی آنکھوں کی تڑپ دلارا سے محفی نہ تھی۔ وہ مزید قریب آئی، چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ میں نے کافی والی آپ کی فرمائش پر کچھ زیادہ بدتمیزی کی تھی، میں آپ کو بنا کر دے سکتی ہوں اب۔ وہ بنا کسی تمہید سیدھا مدعے پر آئی تو وہ بے حد خوبصورت آسودہ مسکرائے۔ اگر یہ سوری ہے تو میں نہیں پی رہا، اگر یہ ایک بہو اور بیٹی کی طرف سے بوڑھے باپ کے لیے اتنی ٹھنڈ میں فیورٹ عیاشی ہے پھر ضرور پیوں گا۔ وہ بھی مسکراتے دوستانہ لہجے میں ڈیل کر اٹھے، جیسے کچھ دیر سوچنے کے بعد دلارا نے قبول کیا۔ ہاں دوسرے والا۔ وہ غیر واضح ہی بولتی تھی پر اسماعیل یلدرم اس پر کھل سے گئے۔ پھر تو میں ساتھ کچن میں چلوں گا، ویسے میں بہت انٹرسٹنگ بک پوائنٹ پر ہوں، کیا تم سننا چاہو گی؟ یہ میری بک بہت فیمس ہوئی تھی۔ وہ اپنی کتاب بھی ساتھ لے آئے جس پر آتھر کے ساتھ اسماعیل یلدرم لکھا تھا۔ وہ 6 بہت فیمس بکس کے رائٹر بھی تھے، انقرہ کی کچھ بہترین انگلش لٹریچر بکس کے بانی۔ سنا دیں، بی نے کہا تھا تمیز سے رہنا، منع کروں گی تو بدتمیزی ہو جائے گی، ایسا کریں آپ سنا دیجیے گا پھر میں آپ کو کافی بنا دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی، لہجہ اکتایا صحیح پر وہ ہنسے کیونکہ ان کی لاڈلی کو مجبوراً تمیز کا دامن پکڑنا پڑ رہا تھا جو اس کی ننھی جان پر ابھی سے بہت بھاری دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں ساتھ ہی روم سے باہر نکلے تھے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز لیٹ کر کچھ فائنلائزیشن ورک میں مصروف تھا۔
بابا نے جو کیش پیمنٹ کی تھی اسے دیکھنے کے بعد آلیان نے اس حویلی کے مالک سے آن لائن ہی رابطہ کیا جو بک چکی تھی، مگر آلیان نے اسے 6% پیسے زیادہ کر جس پر وہ مان گیا کیونکہ پہلے اونر کو حویلی اب ابھی کاغذی طور پر کنورٹ نہیں ہوئی تھی۔ روم میں خاصا زیادہ ٹمپریچر تھا، تبھی وہ کسی بلینکٹ یا لحاف کے بنا لیٹا تھا، جبکہ نازلی کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے بعد ایدا روم میں آ چکی تھی۔ نازلی کو سب بتا کر وہ پرسکون تھی کہ اب نازلی مزید گل خانم سے بحث نہیں کریں گی۔ ایدا نے چینج کیا اور آ کر بستر میں گھس دی، پیر لحاف کے اندر کرے کچھ دیر ٹیک لگا کر بیٹھی، سوچوں میں ڈوبی رہی، پھر نظریں سائڈ میز پر رکھے اپنے فون پر ڈالتے آگے کو سرک کر اس نے فون اٹھا کر آلیان کے نمبر کو اوپن کیا۔ کیا وہ جاگ رہے ہوں گے؟ ایدا نے اس کی چیٹ کھولتے وہ ہارٹ ریئیکٹ دیکھ کر دھیمی مگر خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر سوچا، پھر کچھ دیر بعد اس نے میسج ٹائپ کیا، کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ ایدا نے میسج لکھ کر بھیجا جس کے نوٹیفیکیشن ساؤنڈ پر آلیان نے کام پر سے فوری توجہ ہٹا کر اپنے پاس ہی ہاتھ کی پہنچ میں رکھا فون اٹھایا۔ ایدا کے نام کو دیکھتے ہی آلیان نے لیپ ٹاپ دوسری طرف رکھتے ذرا اٹھ کر بیٹھتے تکیے سیدھے کیے ٹیک لگائی۔ ہاں میں جاگ رہا ہوں، بتاؤ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس کے فوری آتے جواب میں بے پناہ فکر رقصہ تھی، وہ کیوں کر نہ فدا ہوتی۔ سب ٹھیک ہے آلیان، بس پوچھنا تھا مجھے کب لے کر جائیں گے، مطلب کتنے دنوں تک؟ کل پرسوں سے گھر میں شادی کا ماحول ہو جائے گا، پھر تو میرے لیے گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ سب کس طرح ہوگا؟ مجھے آپ پر بہت یقین ہے، پھر بھی میں پریشان ہوں۔ وہ اندر سے ڈری تھی، تبھی اپنی کیفیت سچ سچ بتا بیٹھی، جبکہ آلیان کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ ٹھہری۔ آلیان نے میسج لکھا، میں تمہیں کال کر لوں؟ وہ آلیان کی اجازت پر فکر کے باوجود نرم رشک بھرا مسکرائی، جی کر لیں۔ فوری جواب آیا، ساتھ ہی آلیان کی کال آئی جسے ایدا نے فوراً اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ اس کے دل کی دھڑکن سیدھی اس پار لی جاتی کہ گہری سانس سے جا جڑی۔ وہ محمد سلیمان کل شام تک اپنے گھر والوں کے ساتھ مزدور حویلی آ کر تم سے شادی سے انکار کر دے گا، پوری امید ہے، ورنہ میں تمہیں چھپ کر اٹھا لے جاؤں گا۔ ویسے اگر وہ گدھا انکار کر دیتا ہے اس طرح ہمیں کچھ وقت مل جائے گا، باقی میں نے اپنے وکیل سے اس پروسیس کے بارے بات کی ہے شام میں، کل وہ مجھے پراپر لیگل طریقہ کار کے بارے بتائے گا کہ کس طرح تمہارے گارڈین کی یہ تبدیلی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اس وقت تمہاری گارڈین گل خانم ہے، سو مجھے بننے کے لیے کچھ کنڈیشن بتائے گا کل وکیل۔ وہ اس کی نیند میں ڈوبی تھکی آواز سن رہی تھی، وہ کیا کہہ رہا تھا یہ سب تو کہیں بعد میں آتا، اسے آریان کی آواز اور لہجے میں پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ پریشان ہیں؟ ایدا نے فوراً سے پوچھا۔ وہ کیسے بھاگ گئی، حالانکہ آلیان نے تو سائے تک سے چھپا رکھا تھا۔ میں بس فکر مند ہوں کہ بابا اور ابراہیم انکل کی وجہ سے جو تم ان لوگوں کے ہتھے لگ گئی، خیر خیریت سے واپس ہم تک پہنچ جاؤ اور بابا کو اس کا احساس ہو کہ وہ بھی تمہاری زندگی کو قید بنانے میں تمہارے دھدیال کی طرح قصوروار ہے، بس اور کوئی پریشانی نہیں۔ آلیان نے اسے اپنی طرف سے بھرپور بے فکر کیا، وہ خوش تھی کہ اس کے پاس آلیان نام کا سہارا ہے۔ میں کل آپ کے جانے کے بعد کزن گارڈین پر سرچ کی تھی، اگر آپ میرے گارڈین بن جاتے ہیں تو میرے بہاف پر میری لائف کا ہر فیصلہ آپ کر سکیں گے، جیسے اس وقت گل خانم کرتی ہیں۔ وہ یہ سب جس تحت کہہ رہی تھی وہ آلیان سمجھ گیا، پر ابھی وہ کچھ اور کہنا اور سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بے فکر رہو، میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ لوں گا تمہاری مرضی سے ہوگا ایدا، ساری فکریں مجھے دے کر سکون سے سو جاؤ۔ اسے ہر طرح کمفرٹ دینا چاہتا تھا، پر وہ تو اس سے بات کرنے میں ہی آرام محسوس کر رہی تھی۔ آپ سچ میں ٹھیک ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں فون بند کرنے پر مطمئن نہ ہوئی۔ کل گھر سے نکل سکتی ہو تھوڑی دیر کے لیے؟ وہ اس کے سوال کو سائڈ کرے خود پوچھنے لگا، جی کر لوں گی مینج، بتائیں کہاں آؤں؟ ایدا نے جلدی سے جواب دیا، میری زندگی میں۔ وہ شدت سے یہ جواب دینا چاہتا تھا، پر اس شخص کی بے بسی،
اس کی اصل پریشانی یہی تو تھی کہ جب تک وہ ایدا کا گارڈین رہتا وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے وکیل نے اسے یہ بتایا وہ زیادہ اذیت میں تھا، اور گارڈین بنے بنا وہ ایدا کو اس حویلی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے اٹھوا لیتا تو وہ مزدور حویلی کے لوگ اسے تاعمر بھاگی لڑکی مانتے، اور یہ اذیت خورے کے ساتھ اس کا ہر اپنا سہ چکا تھا۔ یہ والی رسوائی وہ مر کر بھی ایدا کو نہیں دے سکتا تھا۔ آلیان کی آنکھیں سرخ سی ہو گئیں بس اس بے بسی پر کہ وہ اسے کہہ نہیں سکتا کہ وہ اسے کتنی پیاری ہے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کچھ لوگوں کے مقدر میں محبوب کی بس حفاظت درج کی جاتی ہے۔ میں تمہیں تمہاری حویلی کے کچھ پاس سے پک کر لوں گا، میسج کروں گا، باہر آ جانا۔ آلیان کی آواز لمحہ بلمحہ بھاری پڑی۔ ابھی ایدا نہیں جانتی تھی کہ وہ کس پریشانی میں ہے۔ میں آ جاؤں گی، آپ نے کھانا کھایا؟ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی، اس کے سوال سے آلیان نے محسوس کیا۔ ہاں کھا لیا، باران کے کچھ دوست آئے ہیں ڈنر پر تو میں نے بابا کے ساتھ ذرا جلدی کر لیا۔ تم نے کیا ڈنر؟ وہ بھی نرمی سے پوچھنے لگا۔ تھوڑا سا، بھوک نہیں تھی۔ کل خانم نے حالہ پر بہت غصہ کیا کیونکہ وہ میرے حق میں بولی۔ ان کو کہیں سے پتہ لگا کہ یہ لوگ میرے بدلے محمد کی فیملی سے زمین لے رہے ہیں۔ پھر میں شام سے اب تک حالہ کے ساتھ رہی، تسلی دی ان کو کہ آپ مجھے لے جائیں گے جلد۔ میں نے ان کو کہا میں ان کو بھی پھر اس جہنم سے لے جاؤں گی۔ وہ جلدی سے اپنی اداسیاں بانٹنے لگی، جبکہ نازلی کی ہمت پر آلیان اور دکھی ہوا۔ لیکن خوش بھی کہ اس حویلی میں کوئی تو ایدا کے ساتھ بھی ہے۔ ہم نازلی کو لے آئیں گے وہاں سے، تم فکر مند نہ ہو۔ آزاد یلدرم کو جانا نہیں چاہیے تھا، ان کی بہت ضرورت تھی اس وقت۔ وہ مجھ سے زیادہ بڑے نہیں تھے، ہم چچا بانجے سے زیادہ بھائی جیسے تھے۔ I miss him a lot۔ نازلی کی ہمت کو سلام ہے کہ وہ اتنے سالوں سے اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تمہیں ان کے لیے ضرور سٹیپ لینا چاہیے اگر وہ تمہارا اتنا خیال کر رہی ہیں۔ مجھے خوشی ہے تم محبت کا بدلہ محبت و خلوص سے دینے والی ہو۔ تمہیں پتہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے جو اس کی مخلوق پر مہربان ہو۔ وہ مہربان تو تھی ہی، پر وہ جانتی تھی ایسے ہر درجے میں یہ شخص اس سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ شاید اسے اداس برداشت نہ کر سکی تھی۔ میری فکر کیوں ایدا؟ وہ بھی متفکر ہوا۔ جب کوئی بہت قریبی ہمیں یاد آئے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں، ایسی اداسی جو اترنے کے لیے کسی کا کندھا یا مٹنے کے لیے کسی کا آسودہ سینہ مانگتی ہے۔ میں نے جیسے سر رکھا تھا، آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا نا اس وقت؟ بابا جاگ رہے ہیں آپ کے تو ان کے کندھے پر سر رکھ لینا۔ وہ نرم سا مسکرایا، پھر جیسے آنکھیں دھندلانے لگی۔ وہ اس کی فکر کے لیے جیسے ترسا ہوا آدمی تھا۔ یہ حکم ہے یا ریکویسٹ؟ ایدا اس کی مزید بھاری آواز پر دکھی ہوئی۔ کیا فوری مانیں گے، حکم یا ریکویسٹ؟ وہ سارے فیصلے اس شخص پر چھوڑ گئی جس کے بس سے سب ریت سا نکلتا جا رہا تھا۔ تم جو کہو وہ حرف مقرر ہے ایدا، وہ پھر سے نہ کہہ سکا۔ اٹھ کر پیر نیچے زمین پر اتارے۔ حکم۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ مسکرائی۔ تو بس حکم ہے کہ جا کر تھوڑی دیر بابا کے پاس بیٹھے، کچھ نہ کہیے گا، بھلے بس کچھ دیر اکیلے مت رہیے گا۔ وہ اسے حکم پر حکم دیتی گئی اور وہ سر ہم کیے تسلیم کرتا گیا۔ جا رہا ہوں، جب تک اداسی ختم نہ ہو جائے ان کے پاس رہوں گا۔ اب تم پر سکون ہو۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ بابا کے پاس اور بے چین ہو جاتا ہے، ان کی ستم گری اسے مارنے لگتی ہے، پر ایدا کے لیے وہ یہ کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔ جی، میں کل آپ کے میسج کا انتظار کروں گی، گڈ نائٹ۔ ایدا نے اسے اس برے لہجے میں کہتے ہی کال کاٹ دی، اور آلیان نے فون واپس میٹرس کی طرف جھک کر رکھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرے جوتے پہنتا ہوا کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ اسے بابا کی آواز کچن ہال سے آئی تو وہ سیدھا وہیں بڑھا، اور آگے کا منظر جناب کے لیے سچ میں اداسی بھگانے سا تھا۔ کچن میں دلارا تھی جو کافی بنا رہی تھی، جبکہ اسماعیل یلدرم وہیں کچن ہال لاؤنج پر کاؤچ پر بیٹھے سے اپنی ہی لکھی بک سے کچھ جملے پڑھ کر سنا رہے تھے، اور دلارا مجبوراً سننے پر لگی تھی۔ کیا کرتی، تھوڑی سی مہربان ہوئی تھی تو اب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ دو دشمن ملکوں کے سپاہیوں سے لوگ ایک ساتھ، اور دلارا یہ مت کہنا تم یہ کافی ان موصوف کے لیے بنا رہی ہو۔ آلیان کی حیرت اتنی تھی،
اسماعیل نے بک سے دھیان بھٹکاتے ایک گھورتی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ نظر لگائے گا کیا؟ ہاں، بدقسمتی سے، دلارا نے مسکینیت سے کندھے اچکائے تو آلیان مسکراتا ہوا اس کے ساتھ ہی آ کر رکا۔ بابا ویسے کسی معصوم جان کو اتنا مجبور نہیں کرتے، یہ کافی بس بہت بے بس ہو کر بنا رہی ہے، صاف لگ رہا ہے نا؟ آلیان کو اللہ موقع دے زخم کو ریتنے کا۔ میں بور ہو رہی تھی، سوچا ان کی کافی کی حسرت پوری کر دوں۔ آپ بھی پئیں گے؟ دلارا نے آلیان کی طرف دیکھتے پوچھا، اور اس سے پہلے وہ سر ہلاتا دلارا نے بیٹ ہوا مگ آلیان کی طرف بڑھایا جس میں بس دودھ ایڈ کرنا تھا۔ لے انہیں ملک ایڈ کرتے ہیں، آپ کو میں اور بیٹ کر دیتی ہوں، دلارا کہہ کر کیبنٹ کی طرف گئی تاکہ دوسرا مگ لائے، اور اس بیچ ان باپ بیٹے نے صدمے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ دلارا سے ایسی تمیز و نرمی آج تک کسی نے نہ پائی تھی۔ تم ہماری عادتیں بگاڑ دو گی دلارا۔ اسے ایک دوسرا مگ لا کر پاس ہی رک کر سپون بھر کر کافی ڈالنے سے پہلے حالیان سے پوچھنے کو رکی، جبکہ اس کی بات کا جواب بھی دینا ضروری تھا۔ میں عادتیں نہیں بگاڑوں گی، ایک دن میں عادت نہیں ڈیولپ ہوتی۔ آپ بتائیں، اسٹرانگ کافی یا نارمل؟ دلارا نے اپنا سوال اسے تسلی دینے کے بعد ہی دہرایا۔ اسٹرانگ بنا دو۔ آلیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر اجازت دی تو وہ نرمگین سا مسکرا کر براؤن شکر ایڈ کرے بھی پوچھنے کو اس کی طرف دیکھنے کو رکی، جس نے شوگر کی سپون بھی بھر کر ڈالنے کا کہا، جبکہ اسماعیل یلدرم یوں دلارا کو پہلی بار کھلا ملا دیکھ کر یہی امید کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے بہت اچھا کیا۔ دلارا کی بنائی کافی تو ایک بہانہ تھی، اصل میں اسماعیل یلدرم اسے نارمل ہوتا دیکھنا چاہتے تھے۔ عزیزیں بھی اسماعیل یلدرم کو کال کر رہی تھی کیونکہ دلارا کو دیکھے بنا چین ہی نہ آ رہا تھا۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، اس نے کچھ کہا تو نہیں، کوئی مسئلہ تو کھڑا نہیں کر رکھا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ عزیزے کی کال اٹھاتے ہی ان کی پریشانی پر اسماعیل یلدرم گہرا مسکرائے، کیونکہ وہ کافی آلیان کو دے چکی تھی جو اسے پی کر ریویو دے کر امپریس ہو رہا تھا، اور اس کے بدلے دلارا کی وہ مسکراہٹ جسے اسماعیل یلدرم کو اپنی ریاضت کا ثمر لگا۔ بے فکر رہیں، وہ بہت پرامن ہے اندر سے، شور بس اس کے باہر تک محدود ہیں۔ آپ یہاں ہوتی تو حیران ہو جاتی کہ وہ کیسے مسکرا رہی ہے۔ کافی بھی بنا کر دی مجھے اور علی کو۔ عزیزے کی ساری پریشانی یہ سنے زائل ہوئی، دل سکون سے بھر گیا کہ ان کی دلارا سچ میں بہت بڑے دل کی مالک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ وہاں رکے گی تو مجھے یہ کہنا ہے، اکثر رات کو گہری نیند سے ڈر کر اٹھ جائے تو پھر دوبارہ سو نہیں پاتی۔ کیا آپ اسے رات کو اٹھ کر ایک دو بار دیکھ لیں گے بھائی؟ عزیزے کی تمہید میں بے پناہ پیار تھا جو وہ دلارا سے کرتی تھی، اور باران سے یوں جڑے وہ ویسے ہی ان کو پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ میں ضرور دیکھ لوں گا، آپ مطمئن رہیں، وہ اپنوں کے بیچ محفوظ ہے، آپا سکون سے سوئیں۔ اسماعیل صاحب نے انہیں بھرپور مطمئن کیا تو عزیزے اب شاید سو پاتی۔ جبکہ یہاں اسماعیل یلدرم نے کال بند کی، وہیں کچن ہال میں باران داخل ہوا تو سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کو بھی مبہوت کر گیا۔ جب الیان وہیں کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑا دلارا کو پھولوں سے بنی چائے دکھا رہا تھا، جس میں 13 قسم کے پھولوں کی پتیاں سکھائی گئی تھی، باران کی آنکھوں میں موجود حیرت کسی سے مخفی نہ تھی۔ چلے گئے تمہارے دوست؟ بابا کے مخاطب کرنے پر وہ جو دلارا کو دیکھ رہا تھا گردن ان کی طرف موڑ گیا۔ البتہ دلارا اور آلیان بھی متوجہ ہوئے۔ جی، کھانا کھلا کر بھیج دیا، موڈ بدل گیا، ورنہ وہ تو جان نہ چھوڑتے، کہا کہ سر درد ہے تبھی مانے۔ وہ بابا کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا، بار بار نظریں دلارا پر جا رکی جو شاید خود کو اس فیملی کی پرائیویسی میں اضافی سمجھ رہی تھی۔ تبھی وہ ٹی گلاس پاٹ وہیں اپنی جگہ رکھے کچن سے جانے لگی جب اس کے سر درد کا سنے رکی۔ سر درد پھر شروع ہو گیا، لو کافی پیو، دلارا نے بنائی ہے، پر نہیں تم کیفین سینسیٹیو ہو، بہت کم مقدار والی پیتے ہو، یہ سٹرونگ ہے، چائے بنوا دوں؟ آلیان نے قریب رکتے اس کا ماتھا چھوا تو دلارا کے چہرے پر بھی فکر آ رکی۔ اسماعیل بھی ناراضگی ذرا بھولتے نظر آئے۔ اسے کہے میرا دماغ کھائے، شاید آرام آ جائے۔ دلارا کے چہرے پر ہزاروں رنگ لہرائے
جب باران نے اس کا حوالہ دیا، جس پر اسماعیل اور آلیان نے بیک وقت دلارا کو دیکھا جو گھبرا کر کچن ہال سے نکل گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا وہ اتنی جلدی بھاگ جائے گی۔ وہ واپس جانے کا فیصلہ کرے بنا کسی کو بتائے باہر آ گئی تو خود کو کوسا کے اسکارف اور جیکٹ کے بنا نکل آئی ہے، اور باہر اتنی ٹھنڈ تھی کہ دلارا کو لگا لہو جم سا گیا ہو۔ جاؤ دیکھو کہاں گئی ہے، ہم اپنے اپنے تم سے حساب کسی اور وقت رکھتے ہیں۔ اسماعیل یلدرم نے اس کا شانہ تھپک کر تاکید کی تو وہ سر ہلاتے مسکرایا اور اٹھ کر دلارا کے پیچھے ہی گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی پیچھے بچ چکے بچے نے بابا کے ساتھ جگہ سنبھالی اور کسی کی تاکید پر عمل کرتے اپنا سر اسماعیل یلدرم کے کندھے پر رکھا تو وہ خوشگوار حیرت میں ڈوبے کہ اس ناراض و نالاں بچے نے ان کے کندھے کو سر رکھنے لائق سمجھا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں۔ باران باہر آیا تو ملازمہ نے بتایا وہ باہر نکلی ہے، تبھی اس کی جیکٹ اور سکارف جھک کر کاؤچ سے اٹھائے وہ بھی باہر نکلا، جہاں وہ پورچ شروع ہونے سے پہلے بنی راہداری پر کھڑی پھولوں کی قطاروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹھنڈ لگنے پر اپنے ہاتھوں سے بازوؤں کو سہلا رہی تھی، جسے دیکھتے وہ اس تک پہنچا اور دلارا کی جیکٹ اسے پہنائی۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو بنا اس کے بولے بنا باران نے اس کا اسکارف اچھے سے اس کے سر اور کانوں کے گرد لپیٹ کر اوڑھایا، حالانکہ وہ خود باہر یوں ہی نکل آیا تھا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ دلارا نے اس سے یہی سوال امید کیا تھا۔ میں کچھ مختلف سوچ کر آئی تھی، اب رکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ تمہاری انجوائمنٹ کے رنگ میں بھنگ ڈال دی، کافی بھی بنا دی بڑے بابا کو، یہی مقاصد تھے۔ سو پورے ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا پرائی جگہ رات گزارنی چاہیے۔ وہ اصولی انداز میں بولی کہ یہی مناسب بھی تھا، جبکہ باران کی نظریں گہرائی سے دلارا کے تاثرات کو جانچنے میں لگی تھی۔ لیکن اس وقت موسم کچھ خراب لگ رہا ہے، رات بھی ہو گئی کافی، تو میرا نہیں خیال تمہیں اس وقت جانا چاہیے، انہیں بھی پریشان نہ ہو جائیں ایک دم۔ باران نے اس کی ناک دیکھی جو ٹھنڈ سے گلابی ہو رہی تھی، جبکہ جیکٹ کے باوجود وہ کانپ رہی تھی۔ لیکن میں رک کر کیا کروں گی، بور ہو رہی ہوں، کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی الجھن پر مسکرایا اور وہیں راہداری میں بیٹھ کر باران نے کچھ پیرس سے لا کر یہاں لگائے گئے پودے جو خاص خوشبو رکھتے تھے اتارے، پھول جو خاص خوشبو رکھتے تھے اتارے۔ دلارا بڑی دلچسپی سے باران کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹھی بھر کر وہ گلابی پھول توڑ کر اٹھا اور دلارا کی طرف بڑھائے۔ ان کی پرفیوم بنا کر دو گی؟ وہ آئیبرو چکھائے گوری، یہ ایگزوٹک الرجک پھول ہیں، کافین سینسٹیو والوں کے لیے ٹھیک نہیں، سانس کا ایشو ہو سکتا ہے اور ہاتھ پیر بھی کام سکتے ہیں۔ دلارا نے اس کے ہاتھ سے وہ پھول کھینچے تو باران نے اپنے ہاتھ کو کھول کر ہتھیلی دیکھی، وہ سرخ ہو گئی۔ پھر گھبرا کر اس نے دلارا کو دیکھا۔ اس کا علاج ہے کہ تشریف لے جاؤ اندر، یہاں ٹھنڈ ہے، تم جتنے بڑے ہو اتنے نازک ہو، پھر کہو گے تمہاری شاندار جینڈر کا مذاق اڑا رہی ہوں، لیکن مرد نازک سے ہرگز اچھے نہیں لگتے، جاؤ بھی۔ وہ اسے وہیں کھڑا دیکھے وہ فضول کے پھول وہیں پھینکتی گھوری، جن کی بس خوشبو اچھی تھی، کام کاج سارے خطرناک تھے۔ تم ہمیشہ ڈانٹتی کیوں رہتی ہو؟ نہیں جا رہا اندر۔ باران نے ہاتھ مٹھی کی صورت کس لیا پر قسم کھائی تھی کہ بات نہ مانے کا۔ مت جاؤ، کھڑے کھڑے اپنے پورے لال ہونے کا ویٹ کرو پھر۔ وہ بھی بے نیازی سے کہہ گئی کہ ڈھیٹوں کی منتیں کرنا اسے ہرگز پسند نہ تھا۔ واٹ؟ میں جا رہا ہوں، تم سچ میں نہیں آ رہی؟ باران نے ذرا خفیف سا ڈرتے قدم موڑے تو اسے سردی میں ٹھٹھرتی دلارا کا خیال جکڑ گیا۔ آ رہی ہوں، وہ بھی یہاں جمنا نہیں چاہتی تھی، تبھی بیزاری سے کہے قریب آئی تو دونوں ساتھ اندر واپس گئے۔ باران نے ڈور بند کر دیا۔ دلارا نے اندر کی گرم فضا کو محسوس کرتے اپنا اسکارف کانوں اور سر سے نیچے سرکایا تو دونوں کی آنکھیں لہجہ بھر ملی۔ دلارا آؤ بچے، تمہیں تمہارا روم دکھاؤں۔ آلیان بابا کو روم میں پہنچائے باہر آیا، کیونکہ دلارا کو روم میں پہنچانے کی اسماعیل نے اسی پر ڈیوٹی لگائی۔ وہ نرم سنجیدگی کے ساتھ آلیان کی طرف چلی گئی، جبکہ باران نے گھور کر آلیان کو دیکھا پر بے بس ایسا کہ کچھ کہہ نہ پایا۔ اس کا روم تو ٹیکنیکلی میرا کمرہ ہوا نا، آپ کہاں لے کر نکل رہے؟ اسے خود احساس نہیں کہ سسرال یہ اس کا بنا کس انسان کی وجہ سے ہے؟ چلیں کمرہ دکھانا بھی ہے تو مجھے دکھانا چاہیے۔
بہت کوشش کی تھی باران نے زبان بند کرنے کی، پر وہ ان دو نئے نئے بہن بھائیوں کی الفت پر چڑ گیا تو پیچھے سے شکایتی انداز میں پکارا۔ دونوں بیک وقت پلٹے اور ساتھ اس ٹچی آدمی کو گھورے۔ مجھے تمہارے کمرے کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، اور تمہیں کمرہ دکھانے کی ضرورت نہیں، جا کر بستر میں گھسو اور دوبارہ ان پھولوں سے بچ کر رہنا، اوپر سے ننگے پیر، ماشاء اللہ۔ چلیں آلیان بھائی، دلارا نے منہ پھاڑ انداز میں باران کو جواب دیا۔ یہ الگ بات اس کے لفظوں پر غور کیا جاتا تو فکر و پریشانی چھلک رہی تھی، اور آگے نکل گئی، جبکہ آلیان نے رک کر باران کے بسرے منہ کو دیکھتے بہت کوشش کی ہنسی روک سکے، پر جو سچویشن تھی اس حساب سے کہا روکنا دوبر ہوا۔ جبکہ باران نے زچ انداز میں بھاگی سلپ ہوتی ہنسی پر چڑ کر دان دکھائے اور خود بھی اپنے روم کی طرف لمبے لمبے ڈھگ برتا چلا گیا۔ یہ بیچارہ تو 100 سال ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر چلا کاٹے تب بھی دلارا قابو نہیں آئے گی۔ اب اسے کون سمجھائے؟ لڑکیاں نرمی کی قائل ہوتی ہیں، پھر دلارا جیسی تو آف کورس ایکسٹرا لاڈ اور نرمی کی قائل ہوتی ہیں۔ لگتا ہے بابا کے نصیب میں ہم دونوں بیٹوں کی خوشی نہیں ہے۔ محترم آلیان صاحب منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے بھائی سے غائبانہ احساس ہمدردی جتا کر خود بھی پیچھے ہو لیے۔ جہاں دلارا کو بابا کے بتائے روم تک پہنچائے وہ رکا تو وہ رک گئی، وہ بھی رک گئی۔ یہ روم تمہارے لیے کہا بابا نے، کیوٹ سا ہے، انہیں لگا تمہیں اچھا لگے گا، پرسکون ہو کر سونا، یہ تمہارا گھر بھی ہے، اور ہاں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کچن ہال کے ساتھ روم میں میڈ ہوگی، اسے جگا سکتی ہو، اب آرام کرو، میں بھی وہ سامنے روم میں ہوں۔ دلارا نے آلیان کی تاکید پر فرما برداری سے سر ہلایا، جس پر آلیان نے مسکرا کر اجازت لی، جس کے بعد دلارا روم کا ڈور کھولے اندر داخل ہوئی۔ بہت ہی لائٹ انڈیگو کلر تھیم کے ساتھ وائٹ کمبو کے ساتھ وہ کمرہ واقعی دلارا کو اپنی شان کے مطابق لگا۔ ڈور آگے کرتی وہ اپنا سکارف اور جیکٹ اتار کر ہینگ کرے جا کر میٹرس پر بیٹھی اور پھر وہیں سر پیچھے گراتے لیٹی۔ اس کی نظریں سفید ہیرے موتیوں کی مانند چمکتے فانوس پر جا جمی۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی کہ باران گلترم کا سکون اور چین غارت کرے گی، پر آج شاید وہ تھک گئی تھی، صبح اور دن کو اس نے بہت زیادہ ستا لیا۔ تب یہ دلارا کی طرف سے دی گئی رات کی وہ عنایت تھی جو باران کو زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ آلیان نے اپنے روم میں جانے سے پہلے ذرا دل جلے بھائی کی خبر لینے کو اس کے کمرے میں جھانکتے سر اندر کیا تو وہ بھی آدھے میٹرس پر عمودی انداز میں لیٹا تھا اور پیر نیچے قالین پر رکھے تھے۔ اسے نرمی سے ہینڈل کرو۔ آلیان کی پکار پر وہ نہ صرف اٹھا بلکہ بینڈ ہو کر اٹھے، اپنی بازو کے سہارے سر ٹکائے دروازے میں کھڑے آلیان کو دیکھنے لگا۔ مجھے آپ اور بابا کرنے دیں گے تو نا، ایک کافی بنوا رہا ہے، اس سے دوسرا کمرہ دکھا رہا ہے، حالانکہ سے کافی بھی میرے لیے بنانی چاہیے تھی اور کمرہ بھی میرا یوز کرنا چاہیے تھا۔ وہ جیلس نہیں لگ رہا تھا، پر تپا ہوا ضرور تھا۔ آلیان پورا روم میں گھسا، پھر مشکوک انداز میں اپنے بھائی کے 2 دن میں ہی بدلے رنگ ملاحظہ کرنے لگا۔ تم مجھ سے اور بابا سے جیلس ہو رہے ہو؟ آلیان نے اس کے چہرے سے جو اخذ کیا فٹافٹ بول دیا۔ باران اٹھ بیٹھا، کھڑا ہو گیا۔ میں کیوں جیلس ہونے لگا؟ وہ تن کر سامنے آ گیا۔ امبر آنکھیں کچھ تو چھپا رہی تھی، اور تبھی آلیان کی نظر اصل فصاحت پر جا پڑی۔ باران کی ڈریسنگ میز پر رکھی دیکھی بھالی پرفیوم۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھ کر وہ پرفیوم اٹھا کر دیکھنے لگا۔ باران نے پیچھے ہی لپکتے آلیان کے ہاتھ سے پرفیوم جھپٹی۔ بھاپ میری چیزوں کو مت ہاتھ لگایا کریں۔ وہ اریٹیٹ ہوا، پر آلیان آگے سے اس کی دونوں گھالوں کو پکڑ کر جیسے مڑوڑ گیا۔ باران کا منہ سا بنا۔ ادھر پرفیومز کے تبادلے بھی ہو گئے اور خبر بھی نہ ہوئی۔ آہا، اور باہر لڑ مر کر شو کیا جا رہا ہے کہ تم دو جانی دشمن ہو۔ وہ تمہارے لیے آئی تھی نا، ورنہ اتنے سال بابا منتیں کرتے رہے، اس نے کبھی اس گھر کے گلی کا رخ نہ کیا، اور اب یہ پرفیوم تمہارا اسے یوز کرنا، پھر اب یہ جیلسی، آثار تو بہت برے ہیں چھوٹے۔
आलियान का एक एक लफ्ज गोया बारान का सर घुमाता चला गया। ये आदमी क्या क्या हराफात सोच चुका, ये जानकर बारान ने झुरझुरी ली। वेट अ मिनट, ऐसा कुछ नहीं है बा। मेरी अकल इतनी भी मफलूज नहीं हुई कि मैं उसके बारे सीरियस होने का सोचूं भी। बारान ने भाई को ब्रेकें लगाने की तंबीह की और साफ साफ गलत फहमी से निकाला, पर इन मामलों में सीरियस तो दिल से हुआ जाता है, अकल का क्या काम बेटे। आलियान की मसरूर बात बारान को साकिन कर गई। फिर अगले ही लम्हे इसने अपनी सर्जनिश करे खुद को उकसाया कि ये आदमी जरूर बाबा का एजेंट है इस वक्त और इसे दिलारा की तरफ रागिब करने के लिए हर तरह उकसा रहा है। आप निकलें और जाकर एदा और अपने लिए ये सब सोचें। मुझे ऐसी वाहियात दिल नामी बातों में उलझाने की कोशिश भी की तो नाक फोड़ दूंगा आपकी। निकले, बड़े आए मुझे उकसाने वाले। मर जाऊंगा पर इसके लिए दिल में फीलिंग्स पैदा नहीं होने दूंगा। वो बहुत बड़ा दावा कर रहा था और आलियान को तो ये अभी से झूठ लगा। तभी तो वो पुरसकून था, ठिठाई से गहरा पुरस्रार मुस्कुरा रहा था। लिख कर दे। आलियान ने फौरन से साइड ड्रॉ ओपन करते डायरी और पेन निकालकर इसे खोला और पेन का कवर उतार कर बारान के हाथ से परफ्यूम लेकर मैट्रेस पर फेंकते दिया, जिसे आलियान की दिमागी हालत ये सब करते खिसकी लगी। क्या लिख कर दूं? बारान नासमझी से पेन और डायरी पकड़ता बड़बड़ाया। लिखो कि तुम कभी दिलारा के लिए दिल में फीलिंग्स पैदा नहीं होने दोगे। आज की डेट भी लिखो साथ। आलियान ने जैसा कहा वो लिखना लग तो बहुत आसान रहा था। बारान ने तंग आकर लिख भी दिया, पर जब खुद वो तहरीर पड़ी तो बेकरारी से आलियान का मुंह तकने लगा, जिसके होंठों पर एक गहरी शोह मुस्कुराहट घुली थी। अब मैं तुम्हारी कही बात पर यकीन कर लेता हूँ। चलो देखते हैं इस लिखे पर कब तो कमल होता है मेरी नन्ही सी जान से। वैसे जो तुमने मुझसे कमरे से जाने का कहा, एक नंबर के बदतमीज, बदलिहाज और गधे हो तुम। जा रहा हूँ नाराज होकर। अब जब तक मनाओगे नहीं जली कटी ही सुनाऊंगा। और हाँ, 18 साल का हिसाब जो मैंने साइड कर दिया था अब वापस पकड़ लिया। हाँ निकम्मा। आलियान इसे उलझनों के समंदर में होता जन करता मासूम सी नाराजगी जताते कमरे से गया तो बारान ने वो लिखी तहरीर एक बार फिर पढ़ी। इसे पहली बार अपने ही लिखे लफ्जों से अजीब सा खौफ आया। इसने वो सफ़ा डायरी से फाड़ कर डायरी फेंकते इस सफ़े को अपनी आंखों के सामने लहराया। फिर वो इन्हीं कदमों कमरे से निकला। कुछ देर तक वो इसी कमरे में खड़ा था जहां वो बैठे बैठे पीछे लेट जाती, कुशन सीने पर लिए वहीं सो चुकी थी। बारान उसके सर पर खड़ा एक नजर उसे देख रहा था, एक हाथ में पकड़े अपने अहदनामे को। क्या ये लिखा इतना आसान था? क्या मोहब्बत जबरदस्ती का किस्सा थी? क्या किसी की मौजूदगी ये फैसला कर सकती है कि वो आज कितना अजीज है और कल ये शिद्दत कम होगी या ज्यादा? तुम जस्सी से मोहब्बत करना आसान नहीं तो बेहतर है मैं अपनी आंखों से इस अहद को ताउम्र हटने ना दूं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, समझी? इसे तुम या बाकी सब कभी मेरी फीलिंग समझ जाओ तो गलती तुम सबकी है, मेरी नहीं। मुझे 5 दिन में वापस अपनी इस दुनिया में जाना है जिसका मैं हिस्सा बन चुका हूँ। ये सब खत्म हो जाएगा, हमारे बीच का ये रिश्ता भी। अच्छी तरह ये बात समझ लो, मैं तुमसे जल्द छुटकारा पालूंगा। कल ही तुमसे रिहाई का सफर शुरू। वो इस पर जाने क्यों गुस्सा था, लेकिन खुदा गवाह था इसने जो कुछ कहा वो गुस्सा नहीं था, वो बेबसी की सबसे अंडररेटेड किस्म थी। वो इस सफ़े को मुट्ठी में भेजता हुआ कमरे से निकल गया, दरवाज़ा वैसे ही बंद करके, क्योंकि ये सब उगल कर उसे रिलीफ सा महसूस हो रहा था। और वो जो सोने की कोशिश कर रही थी, बेकार खुशबू से उसके ख्वास जागे और बेकार आदमी की बेबसी भरी बातों पर नींद टूट गई। दिलारा की ग्रे आंखें खुली और शौक सा बेखुद मुस्कुराई। अपने पीछे पागल करके मैं खुद छोड़ दूंगी तुम्हें बारान। तुम्हारा अहद नहीं जानती पर मुझसे रिहाई से ही जुड़ा होगा यकीनन। तुम जैसे अंकल के साथ सेटल होना बहुत नामुमकिन होगा मेरे लिए वैसे भी। अब शायद नींद अच्छी आए क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें रात की काफी रियायत दी, पर लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा ही खराब है। तुम तो मोहब्बत जैसी नुकसानदायक चीज तक का सोच बैठे। मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान। वो बारान की बेबसी पर खुलकर मुस्कुराई, ये जाने बिना कि शायद वो तो बाद में पागल हो। पहले एक चिंगारी दिलारा के दिल में जल उठे
جو باران کے پاگل ہونے کی گنجائش ہی نہ رہنے دے۔ ایک فیصلہ انسان کرتا ہے اور ایک وہ فیصلے کے دن کا اصل مالک اللہ، جسے بہترین جوڑ بنانے میں بہت مہارت ہے۔ بے شک۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی دھماکے دار ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں پرسوں کل، اگر میں نہ دے سکی تو سمجھ جائیے گا کہ اگلی ایپیسوڈ زیادہ لانگ ہوگی، تو میں گیپ کا جو ہے وہ صدمہ آپ کا کم کر دوں گی۔ تو بہترین سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیے گا۔ آج کی لائٹ سی ایپیسوڈ دی ہے میں نے، تو ضرور بتائیے گا کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ 11 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔